Billahi minash shaitanir rajim. Wine and if وإن and if kuntum you are كنتم you are fi raibin في ريب in doubt. in doubt. राइब पीछे गुजर चुका है, ठीक है, सूरह अल बकरा के आगाज़ में ही ला रईबा फ़ी दैट देयर इज़ नो डाउट इन इट इन द कुरान. मिम्मा مما अबाउट व्हाट. about what. ये मिम्मा जो है मिन और माँ से मिला हुआ है, ठीक है, मिल के यानी एक लफ्ज़ लिखा हुआ है लेकिन ये दो हैं, मिन और माँ है, यानी अबाउट व्हाट. नज़लना نزلنا वी हैव रिवील्ड we have revealed अला अब्दिना على عبدنا ओवर स्लेव our slave यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बंदे पर, यानी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो कुछ उतारा है अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर. फ़अतू فأتوا देन प्रोड्यूस. then produce. फ़अतू का एक मतलब ये भी है कि ले आओ, लाना, या फिर प्रोड्यूस यानी बना लाओ. बिसूरतिन بسورة अ चैप्टर. a chapter. ये सूरा जो हम कुरान में पढ़ते हैं ना, जैसे हम सूरा अल बकरा पढ़ रहे हैं. मिम मिस्लिही من مثله ऑफ लाइक इट. of like it. वदऊ وادعوا एंड कॉल. and call. वदऊ जो है दुआ से है, दुआ में भी हम क्या करते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं, कॉल अपॉन, राइट. शुहदा अकुम شهداءكم यू आर विटनेसेस, your witnesses. ठीक है. शुहदा यानी जैसे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, आई विटनेस, तो उसी से है, यानी अपने गवाहों को, अपने विटनेसेस को ले आओ. मिन दूनिल्लाही من دون الله ऑफ अदर दैन अल्लाह. of other than Allah. इन कुंतुम in كنتم इफ़ यू आर if you are सादिकीन صادقين ट्रूथफुल. truthful. ठीक है. तो जैसे पिछली दफ़ा आपको बताया था कि कुरान जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा, ये सिर्फ़ एक कौम की तरफ नहीं आया बल्कि ये सारी इंसानियत के लिए आया. इसीलिए यहाँ पर आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला ने सारी इंसानियत को बुलाया है. या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम, यानी ए तमाम लोगों, इबादत करो अपने रब की जिसने तुम्हें पैदा किया, ठीक है. अब अल्लाह ताला इस कुरान के लिए फरमा रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है. शुरू में जो हमने पढ़ा ला रईबा फ़ी, तो यहाँ पर अब उनको चैलेंज दिया जा रहा है, वो लोग जो मानते नहीं हैं, ठीक है. वा इन कुंतुम फ़ी रईबि मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, कि अगर तुम्हें इफ़ यू आर इन डाउट अबाउट व्हाट वी हैव रिवील्ड टू ओवर स्लेव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़अतू बिसूरत मिन मिस्लिही, तो फिर इस जैसी एक सूरत ले आओ. यहाँ पर क्या चैलेंज दिया जा रहा है, एक चैप्टर ही ले आओ, पूरा कुरान तो नहीं ला सकते. और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये चैलेंज कुरान में 3 जगहों पर दिया है. एक आयत ले आओ, एक सूरत ले आओ, इस जैसा एक किताब ऐसी ले आओ. वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, और फिर जब बना लाओ ऐसी सूरत तो फिर अल्लाह को छोड़कर अपने गवाहों को बुलाओ, ठीक है. यानी अब ज़ाहिर है ये जो कलाम है इस जैसा तो कोई बना नहीं सकता. अब इनको खुला चैलेंज है, और ये नहीं था हुआ कि इस चैलेंज को किसी ने कबूल नहीं किया. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही लोगों ने ऐसी कोशिश की कि इसके मुकाबिल कोई शेर ले आएँ, ठीक है. अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर दौर में अपने नबी पर जो भी मौजज़ा उतारा है वो उस दौर में हकीकतन मौजज़ा ही होता है, ठीक है. जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को क्या पावर्स दी गई थी, यानी मौजज़ात दिए गए थे कि वो अल्लाह के हुक्म से ज़िंदों को मुर्दा कर देते थे. कोड़ी के यानी जो स्किन डिजीज़ के पेशेंट्स होते थे उनको ठीक कर देते थे मसा वगैरह से ना. तो क्योंकि उनके ज़माने में तिब यानी मेडिकल बहुत अरूज पे थी और लोग ये समझते थे कि उन जैसा कोई है नहीं, ठीक है. इसी तरह बाकी भी अम्बिया को जो अल्लाह सुब्हाना तआला ने मौजज़ात अता फ़रमाए, तो वो हकीकतन उस ज़माने में लोगों के लिए मौजज़े थे. यानी मौजज़े का मतलब होता है जो रूटीन में जो मामला ना हो सकता हो, ठीक है. तो इसी तरह हम देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना तआला ने असा अता फ़रमाया, यानी लाठी, जिससे वो जो सांप बन जाती थी, ठीक है. क्योंकि उस ज़माने में क्या था, मूसा अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ भेजे गए यानी फ़िरौनियों की तरफ,
وہ لوگ ان کے زمانے میں جادو بہت عروج پہ تھا، ایسا ایسا جادو کرتے تھے کہ دوسرا حیران رہ جائے، لیکن یہ جو تھا یہ جادو نہیں تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، ٹھیک ہے، اور اس نے ان کے تمام جادوؤں کو باطل کر دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ خود کو بہت بڑے پوئٹ سمجھتے تھے، شاعر سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، یہ بات بھی شاعری میں ہی کرتے تھے، ہم عام طور پہ بولتے ہیں نا، تو وہ بات بھی جب کرتے تھے تو شعر و شاعری میں ہی کرتے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ہم نے عربک لینگویج سیکھنی ہے نا تو ہم عربوں کا شاعرانہ کلام پڑھیں، تو جب ہم وہ سیکھ لیں گے تو ہمیں قرآن بھی بہت بہترین سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سیکھیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میریکل، جو معجزہ عطا فرمایا وہ اس زمانے کے مطابق تھا، ٹھیک ہے، تو یعنی یہ ان کے لیے چیلنج ہے کہ تم جو خود کو بہت بڑے شاعر سمجھتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے اور جھٹلاتے ہو کہ یہ بات یہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مدرسے کی شکل نہیں دیکھی تھی، کبھی کسی اسکول نہیں گئے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کے باوجود بھی لوگ ان پر الزام لگاتے تھے کہ یہ خود سے گھڑ کر لے آیا ہے، اور پھر ایسی باتیں کرتے تھے کہ کوئی جن اس پر آتا ہے یا کوئی کاہن اس کو سکھا جاتا ہے۔ کاہن ہوتے تھے جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں، یعنی فیوچر فورسی کر کے تو وہ بتاتے تھے۔ تو اسی طرح کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے کہ یہ ایسا کلام لے کر آیا ہے جس نے لوگوں کے ذہن بدل دیے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ جادو ہے اور تو پھر اور یہ کہ یہ کسی انسان ہی کا کلام ہے یا اسے کوئی جن سکھا جاتا ہے یا کوئی کاہن یا کوئی یہ زمین میں ہی کوئی چیز بن جاتی ہے، تو پھر تم بھی لے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسا ایک چیپٹر ہی لے آؤ، وَدُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور پھر اپنے گواہوں کو بلاؤ، یعنی اپنی تصدیق کے لیے کہ تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ٹھیک ہے۔ اور جیسے میں ابھی بتا رہی تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی کوششیں ہوئیں، آج کے زمانے میں بھی ہو رہی ہیں، لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ کسی شاعر نے مکہ میں لا کر ایک وہ شاعری سی لگا دی، جیسے شاید سورہ فیل کے مقابل لگائی یا سورہ الکوثر کے، تو وہ خود ہی بتا رہی تھی کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے، اور وہ یعنی قرآن کا کسی بھی طرح سے مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی یہ شاید الفرقان یا کیا نام سے نا ایک قرآن ٹائپ بنایا گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس میں یعنی جو بھی احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس کے الٹ ہیں، اور مومنوں کو اس میں نشانہ تنقید بنایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بچا کے رکھیں ہمیں۔ لیکن جب بھی کوئی بھی ایسی چیز کو یا کوشش ہوتی ہے وہ صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ خالق کا کلام نہیں ہے، کیونکہ جب انسان قرآن کو پڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ جب آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ پر بہت ساری ایسی حقیقتیں واضح ہوں گی کہ وہ چیزیں جو اب سائنس پروف کر رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا۔ اور اسی طرح صرف سائنس ہی نہیں، کوئی بھی مضمون پڑھنے والا اگر شخص قرآن سے رہنمائی لے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی انسان نے نہیں بنایا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اب یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے تو فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، ریڈ، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، but if you do not، but if you do not، یعنی اگر تم اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، وَلَن تَفْعَلُوا، and you do never، and you do never، یعنی تم کبھی کر بھی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ، فَاتَّقُوا النَّارَ، then fear the fire، then fear the fire، الَّتِي، whose وَقُودُهَا، وَقُودُهَا، its fuel، its fuel، النَّاسُ، النَّاسُ، is the men، is the men، وَالْحِجَارَةُ، وَالْحِجَارَةُ، and the stones، and the stones، أُعِدَّتْ، وَعِدَّتْ، prepared، prepared، عدت جو ہے نا عین دال دال عدد سے ہے، عدد کا مطلب ہوتا ہے کاؤنٹنگ کرنا اردو میں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہم کسی چیز کو پریپیئر کرتے ہیں نا، فار ایگزامپل آپ کسی سفر پہ جانے کے لیے سامان تیار کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں، میں نے اتنے 1 2 3 4 میں نے اتنے سوٹس رکھ لی ہیں، میں نے 1 2 شوز رکھ لی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ باقاعدہ پریپیئر کی گئی ہے وہ آگ،
یعنی اس کا ٹمپریچر مختلف سزاؤں کے لیے سیٹ کیا گیا ہے، اور اس میں جو بھی سزائیں ہیں. للکافرین للکافرین فار دا ڈسبلیورز. for the disbelievers. ٹھیک ہے، تو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے، اور ہمیں بھی یہ پتہ ہے، اب جان لینا چاہیے ہمیں بھی، کہ قرآن جیسا کلام تو کوئی لا ہی نہیں سکتا. ایسی کوششیں یہ اللہ کی طرف سے چیلنج ہے، اور قیامت تک ہو سکتا ہوتی رہیں ایسی کوششیں، لیکن ایسا کوئی کر نہیں سکے گا. تو پھر اس شخص کو جو اس چیلنج کو قبول کرتا ہے اور پھر اس میں ناکامی ہوتی ہے اس کو، تو وہ یاد رکھے کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی، تو بچائے خود کو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور اس کا ایندھن یعنی اس کو فیول دیا جائے گا لوگوں سے اور پتھروں سے. سبحان اللہ. تو یعنی چیلنج دے دیا گیا، اور ان کے لیے حجت تمام کر دی گئی کہ اس قرآن کو جھٹلاؤ گے. یعنی ظاہر ہے جو اس کا انکار کرے گا وہی چیلنج قبول کرے گا نا، اور وہی کوئی ایسی کتاب لانے کی کوشش کرے گا. لیکن وہ یہ جان رکھے کہ وہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یا مومنین کے مقابلے میں کوئی چیلنج قبول نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کے مقابلے میں قبول کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ اللہ کے مقابل آ جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک. تو پھر اللہ سے کون بچ سکتا ہے جس نے اس آگ کو جلایا ہے کافروں کے لیے، جو کہ دنیا کی آگ سے 69 ٹائمز ڈبل ہے. ٹھیک ہے، یعنی دنیا کی آگ ہی آپ دیکھیں کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے جسم کے کسی بھی حصے کے لیے، تو کہاں وہ آگ. اور وہ آگ جو ہے اس کا فیول ہوگا وقودہ الناس والحجارہ، لوگ اور پتھر، یعنی لوگ اور پتھر اس میں ڈال ڈال کے وہ آگ دہکائی جائے گی. استغفر اللہ. اور پتھر آپ یہ دیکھیں کہ پتھر جلتے ہیں دنیا میں، کتنے ہی پتھر ہیں، جیسے پتھری کوئلہ وغیرہ ہیں، گندھک ہے، اب اس کو کیا کہیں گے آپ، وہ جو بلیک سا ایک وہ تارکول مادہ ہوتا ہے نا، ہاں کول یا کول، چارکول. کول جو ہوتی ہے وہ آپ دیکھیں. اور اسی طرح ایسے اور بھی پتھر ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں جلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ اس کو دہکایا جائے گا. یعنی اور ہم جانتے ہیں کہ تارکول تو ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ جلائی جاتی ہے نا تو مشکل سے ہی جان چھوڑتی ہے، اور اس سے آگ کی جو انرجی ہے وہ 20 ٹائم انکریز کر جاتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرمائے. اسی طرح لوگ ڈالے جائیں گے، اور انسان بھی، تو آپ یہ دیکھیں نا کہ انسان کے اندر بے شمار ایسے مادے ہیں جو جلتے ہیں. میگنیشیم ہے ہمارے باڈیز میں پایا جاتا ہے، فاسفورس ہے، اور یہ سارے ہی آگ کو بھڑکانے کا کام کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرما دے ہم پر. اور یہاں پر فیول سے یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ جس اللہ نے اس آگ کو بھڑکایا ہے نا، وہ آگ ایک تو ختم نہیں ہوگی، اور اس کا فیول ختم نہیں ہوگا. دنیا میں تو اگر کہیں آگ لگ جاتی ہے تو لوگ کوششیں کرتے ہیں، فیول کی سپلائی بند کر دیتے ہیں، فائنلی کیا ہوتا ہے، آگ بجھ جاتی ہے. تو یہ تو ایسی آگ ہے کہ جس میں یہ لوگ جلیں گے اور بار بار جلائے جائیں گے، اور پھر سے ان کو جب ان کی سکن جل جائے گی تو ان کو دوبارہ نئی سکن دی جائے گی، اور وہاں پر وہ جلنے کا عمل جاری رہے گا، اور ایک دن میں جانے کتنی دفعہ ان کو یہ ان کے ساتھ ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے اور ہمیں اس آگ سے بچا لے. اسی لیے ہم وہ دعا کرتے ہیں نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے. اور پھر ہم مزید دعا مانگتے ہیں کہ وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین یا رب العالمین. دو آیتیں ہی کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت کی توفیق دے اور آپ کے لیے سبق کا یاد کرنا آسان ہو جائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.